अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, कोहिनूर एट 9 में खुश आमदीद। मैं हूं तहमीना शेख। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में तालीम के हवाले से मैं बात करना चाहती हूं कि मौजूदा सूरत हाल में बच्चे जिनकी तालीम के हवाले से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, छोटे बच्चों की बात करें, बड़ों की बात करें, यूनिवर्सिटी की, कॉलेज की बात करें, इंस्टीट्यूट्स की बात करें या स्कूल्स की बात करें, तमाम तालिब इल्म बहुत ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं। जिनमें से कुछ ने तो ई लर्निंग को अडॉप्ट कर लिया है, ई लर्निंग के जरिए से वो अपनी एजुकेशन को जारी रखे हुए हैं, लेकिन कुछ बच्चे बहुत ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं। मैं चाहती हूं कि इस पर हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे और साथ ही साथ मैं ये चाहती हूं कि पर्सनैलिटी डेवलपिंग पर हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे कि हम अपने बच्चों को स्कूल भेज देते हैं, कॉलेज भेज देते हैं, यूनिवर्सिटी में भेज देते हैं कि बेटा आपने डिग्री होल्डर बनना है, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, डिग्री मिलेगी तो अच्छी नौकरी मिलेगी। सिर्फ और सिर्फ फोकस हमारा ये होता है। इसके अलावा हमारा क्या फोकस होना चाहिए, जो हमें ये चाहिए खुसूसी तौर पर माओं को, पेरेंट्स को, जो बच्चे के अंदर ये चीज पैदा करें कि तालीम के साथ साथ इस चीज पे आपने फोकस रखना है। वो क्या है कि आपने आगे कौन सी फील्ड इख्तियार करनी है, आपके अंदर कौन सा टैलेंट है जिसको लेकर आपने आगे चलना है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। मैं ये चाहती हूं कि इस पर हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे, क्योंकि आपने अक्सर औकात वो जुमला तो सुना होगा कि एक कैमरामैन जो है वो जब कैमरामैन ही होता है तो वो अच्छा लगता है, एक एंकर जब एंकर ही होता है तो वो अच्छा लगता है, और एक डॉक्टर जब डॉक्टर ही होगा तो वो अच्छा लगेगा। डॉक्टर जब टीचर बनेगा तो वो सूट भी नहीं करेगा और मजबूरन लोगों को सुनना तो पड़ेगा उसको, लेकिन अमल कोई नहीं उस पर करेगा और ना उसको खुद मजा आ रहा होगा अपने प्रोफेशन का। तो मैं ये चाहती हूं कि आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से इसको लेकर चलेंगे। जो पर्सनैलिटी मेरे साथ इस टाइम जनाब स्टूडियोज में मौजूद हैं, माशाल्लाह से 14 से 15 साल का इनका तजुर्बा है। तालीम के शोबे में मुख्तलिफ जगहों पर पढ़ाते भी रहे हैं, मुख्तलिफ जगहों पर अपनी जिम्मेदारियों को भी सर अंजाम दिया है। डायरेक्टर हैं जनाब एक निजी इंस्टीट्यूट के हवाले से। मैं चाहती हूं कि आज के प्रोग्राम में हम बात भी करेंगे। मोहम्मद इमरान खान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम बड़ा अट्रैक्टिव है। नेचुरल सी बात है जी, कोइंसिडेंस रखा था? मेरे दादा ने रखा था और कोइंसिडेंस ये है कि इन्हीं के नाम पे रखा था, क्योंकि अच्छा 80s के अंदर जो है वो इमरान खान साहब एक पॉपुलर पर्सनालिटी थे, तो बहुत सारे लोगों को तब भी इंस्पायर कर रहे थे। तो मेरे दादा को भी उन्होंने इंस्पायर किया, तो उन्हीं के नाम पे ही मेरे दादा ने जो है वो मोहम्मद इमरान खान जो है मेरा नाम है। अच्छा, जबरदस्त जबरदस्त। माशाल्लाह से एज ए डायरेक्टर अपनी जिम्मेदारियों को आप सर अंजाम दे रहे हैं, इस पर भी हम बात करेंगे और डिटेल के साथ बात करेंगे। लेकिन जब खबरों में, हेडलाइंस में, मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ सियासी इकदाम की हम बात करें तो इमरान खान साहब का नाम जगह जगह आ रहा होता है, ऑब्वियसली आ रहा होता है। तो कैसा महसूस होता है? महसूस आदत हो गई है? नहीं, अब आदत हो गया, क्योंकि मेरा ताल्लुक भी क्योंकि एजुकेशन से है। मुझे मुख्तलिफ कॉलेजेस के विजिट करने पड़ते हैं, अपने स्टूडेंट्स के सेमिनार्स करने पड़ते हैं, उनके फंक्शन में जाके एड्रेस करना पड़ता है। तो बड़ा मजेदार तजर्बा होता है कि जब मेरा नाम पुकारा जाता है तो एक स्टूडेंट्स जो है वो एक दफा क्लैप या हुड जो है लाजमी कर रहे होते हैं। जैसे तो मैंने आपसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा कि नाम बड़ा हमेशा से कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने तारुफ करवाया और इस पे एक या दो क्वेश्चन ना हुआ। मेरा ख्याल है कि अच्छा इत्तेफाक है। मेरा जो भी अच्छे लोग होते हैं उनकी पर्सनैलिटी के साथ साथ अगर आप जोड़ रहे होते हैं तो मेरा ख्याल है कि अच्छी चीज है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये बताइए मोहम्मद इमरान खान साहब के हम गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करते हैं यूथ के हवाले से। छोटे बच्चों की जहां पर हम बात करें तो छोटे बच्चों को पेरेंट्स जहां लगाते हैं, जिस तरह बताते हैं, बच्चे अडॉप्ट कर लेते हैं। कुछ बच्चे सर भी उठा लेते हैं, सवाल भी आगे से कर लेते हैं, लेकिन ज्यादातर बच्चे जो हैं वो ओबे करते हैं, बात मानते हैं अपने पेरेंट्स की। जब बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं, वो यूनिवर्सिटी, कॉलेज और इंस्टीट्यूट के लेवल पर चले जाते हैं, तो यकीनन उनकी एक अपनी ख्वाहिशात होती हैं, अपनी चॉइसेस होती हैं, मुख्तलिफ प्रोफेशंस का हर एक को अपनी अपनी मर्जी से शौक होता है कि मैं ये बनूंगा, मैं ये बनूंगा, मैं ये बनूंगा। हमारे यहाँ, हमारे मुआशरे में अक्सर औकात ऐसा होता है कि बच्चा या बच्ची जब जवान होते हैं तो पेरेंट्स के लिए एक यकीनन खुशी का बायस भी होते हैं, फख्र भी होते हैं, और पेरेंट्स को ये शौक होता है कि मेरा बेटा ये बनेगा, मेरी बेटी ये बने। अब बेटे को या बेटी को उसमें इंटरेस्ट है या नहीं है ये एक अलग चैप्टर है, लेकिन पेरेंट्स का शौक अपनी जगह पर होता है। जाहिर सी बात है अपनी औलाद के ही शौक पूरे करने होते हैं। इस किस्से को कैसे बयान करेंगे? बड़ी अजीब सी बात है कि हमारे यहाँ जैसे ही बच्चा अभी पैदा नहीं होता तो माँ बाप जो अपनी एहसास से महरूमियां हैं वो जो है वो प्लान करने लग जाते हैं कि अगर एक बाप अगर डॉक्टर बनना चाहता था और वो फ्यूचर में डॉक्टर नहीं बन पाया तो उसकी कोशिश होती है कि वो अपने बेटे को लाजमी जो है वो डॉक्टर बनाए या बिजनेसमैन बनाए या इंजीनियर बनाए। तो अपनी महरूमियां जो है वो कोशिश करता है कि अपने बेटे की सूरत में जो है वो उसको फुलफिल करे। हम
بڑا عجیب سا ہماری قوم کا یہ المیہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کے اس پیشن کو نہیں دیکھتے. ایک خوبصورت کمبینیشن ہوتا ہے جو اگر اڈاپٹ کر لیا جائے اور یہ دیکھا جائے تو وہ دنیا میں کوئی بھی شخص جو ہے وہ اگر اس کلیے فارمولے کے مطابق جو ہے وہ اپنا کریئر اور اپنا پروفیشن انتخاب کر لے تو وہ ہمیشہ اس کریئر کی جو ہے وہ پیک پہ پہنچتا ہے. وہ اکثر ہی کہا جاتا ہے کہ پیشن جو ہوتا ہے, پیشن اور پروفیشن, جس شخص کا پیشن اور پروفیشن ایک ہوتا ہے تو وہ دنیا کا کامیاب ترین شخص بن سکتا ہے. تو ہمارے ہاں انفارچونیٹلی ہمارے ماں باپ جو ہے وہ بغیر انٹیروگیٹ کیے ہوئے کہ ان کے بچے کا پیشن کیا ہے, کیونکہ ہمارے ہاں جو ہے وہ زیادہ تر جو ہے وہ بھیڑ چال چلی جاتی ہے. کہا جاتا ہے کہ وہی چیزیں جو مثال کے طور پر اگر ایک پروفیشن کے اندر جو ہے وہ لائن لگی ہوئی ہے تو سارے کے سارے جو ہے وہ اسی طریقے سے لوگ جو ہے وہ چلنے لگ جاتے ہیں. قطعاً یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ اپنے اندر ایک دفعہ جھانک کے دیکھا جائے کہ ہے کیا, ہم جو ہے وہ کس رستے پہ جانا چاہتے ہیں. اور انفارچونیٹلی ہمارے ہاں اس طریقے سے جس طریقے سے ویسٹ کے اندر جو ہے وہ کریئر پلاننگ ہوتی ہے, وہاں جو ہے وہ کاؤنسلرز ہوتے ہیں جو آپ کی رہنمائی کرتے ہیں. ہم تو اب سمپل سی بات ہے کہ اس کی مثال میں ایسے دوں گا کہ آپ ایک بس پہ بیٹھ جاتے ہیں اور وہ بس چل پڑتی ہے اور تھوڑی دیر بعد آپ سے آ کے جو ہے وہ پوچھتا ہے جو کنڈکٹر ہوتا ہے کہ آپ نے کہاں جانا ہے, تو آپ اس سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ بس کہاں جا رہی ہے. ٹھیک ہے, آپ اس سے بس کہاں جا رہی ہے, مطلب بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ریز کیا. بس کو چلے ہوئے جو ہے وہ 1 گھنٹہ ہو چکا ہوتا ہے اور آپ مطلب ڈیسائیڈ کرنے سے پہلے نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ یہ بس کی ڈیسٹینیشن کیا ہے. ٹھیک ہے, ہمارے انفارچونیٹلی ہمارا بچہ جب میٹرک کرنے کے بعد جیسے ہی ایک دوراہے پہ آتا ہے تو اس کے سامنے بہت سارے رستے ہوتے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی وہاں کوئی ایسا بندہ نہیں کھڑا ہوتا جو اس کو گائیڈ کر سکے, جو اس کو بتا سکے کہ آپ کے پیشن کے اکارڈنگ جو ہے وہ کون سا ایسا رستہ ہے جن کی طرف جو ہے وہ آپ نے جانا ہے. اگر آپ نے ملتان کی طرف جانا ہے اور اگر غلطی سے آپ اسلام آباد کی سڑک پہ چلے جائیں تو پھر تو چاہے آپ BMW میں بیٹھ جائیں, چاہے مرسیڈیز میں بیٹھ جائیں, 400 کلومیٹر گھنٹے کی رفتار سے سفر کر لیں, کبھی آپ کی منزل تو نہیں آئے گی. تو اس لیے سب سے امپورٹنٹ میرا جو خیال ہے کہ جو رول ہے وہ اساتذہ کا ہے, وہ ماں باپ کا ہے, کہ کیونکہ جب آپ اتنا عرصہ بچوں کے ساتھ سپینڈ کرتے ہیں تو آپ کو بچوں کی انٹرسٹ کا پتا ہوتا ہے. ہمیں فیوچر کا یا ہمیں جو ہے وہ سوسائٹی کا کو نہیں دیکھنا, ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے بچے کا جو پیشن ہے اگر اس کے اکارڈنگ اگر ماں باپ اجازت دے دیتے ہیں تو میں بینگ اے ٹیچر ان ماں باپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انفارچونیٹلی ہو سکتا ہے کہ انہیں لگے کہ ایک میں مثال کے طور پر کرکٹ کے اندر جب افریدی یا عمران خان کھیلتے ہوں گے تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ شروع میں جب کرکٹ کھیلتے ہیں تو ماں باپ جو ہے وہ لائک نہیں کر رہے ہوتے, لیکن اگر اس پیشن کے مطابق جب وہ اس کی پیک حاصل کر لیتا ہے تو وہ چیز جو ہے فخر بن جاتی. پھر وہی ماں باپ بتا رہے ہوتے ہیں میرا بچہ ہے. ابھی تو ہمیں وہ ڈاکٹر اٹریکٹیو لگ رہا ہوتا ہے, لیکن اگر آپ بچے کو الاؤ کرتے ہیں اور وہ اس کے اندر ایک بزنس سینس ہے, وہ بزنس مین بننا چاہتا ہے یا وہ جو ہے وہ IT کے اندر جانا چاہتا ہے, تو یقین مانیے گا وہ جو ہائٹ وہ وہاں حاصل کر سکتا ہے وہ کبھی بھی ڈاکٹری کے اندر رہتے ہوئے نہیں کر سکتا. ڈاکٹر بن تو جائے گا لیکن اس کی زندگی جو ہے وہ. اچھا یہ بتائیں عمران صاحب کہ ہمارے ہاں ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں جب بڑے پوچھتے ہیں بچوں کو کہ آپ نے کیا بننا ہے تو بچے یقیناً بول رہے ہوتے ہیں میں ڈاکٹر بنوں گا, میں انجینئر بنوں گا, میں آرمی میں جاؤں گا, میں پولیس میں جاؤں گا, میں ٹیچر بنوں گا. یہ گنتی کے 4-5 شعبے ہم بچپن سے سن رہے ہیں نا, آپ بھی سنتے ہوں گے. اب تو یقیناً بہت ساری نئی فیلڈز آ گئی ہیں اور بڑی مزے کی فیلڈز آ گئی ہیں, IT کی ہیں, مختلف سبجیکٹ ہیں جن کے بارے میں عام شہری یا ہمارے جو دیسی ٹائپ کے پیرنٹس ہیں ان کو نہیں بھی پتا ہوتا. ظاہری سی بات ہے, دور کی بات ہے, جیسے اب ہم جب بوڑھے ہوں گے تو ہمارے بچے ہمیں کہہ رہے ہوں گے آپ کو نہیں پتا مجھے پتا ہے کیا کرنا ہے. اور یہ ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں, ایسا ہے. اور یقیناً ہر دن بدلتے کے ساتھ ایک نئی چیز معاشرے میں آ جاتی ہے, مارکیٹ میں آ جاتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بچوں کے اندر یہ کیسے شعور پیدا کیا جا سکتا ہے کہ لے دے کے یہ 4-5 فیلڈز نہیں ہیں اور بھی بہت ہیں؟ یہ جو آپ نے بات کی ہے یہ 4-5 فیلڈ کا بچے ہمیشہ یقین مانیے گا جو کچھ بھی سیکھتے ہیں, چاہے وہ پہلا لفظ ہوتا ہے یا وہ ہمیشہ جو ہے وہ پیرنٹس سے یا سوسائٹی سے سیکھتے ہیں, اپنے ارد گرد سے سیکھتے ہیں. بچے کیونکہ بچے ہوتے ہیں وہ طوطے کی طرح ہیں, انہیں آپ جو کچھ کہتے ہیں وہ اسی کو ہی ریپیٹ کر دیتے ہیں. میٹرک تک وہ بچہ جو ہوتا ہے وہ انگلی پکڑ کے ماں باپ کی چل رہا ہوتا ہے یا استاد کی چل رہا ہوتا ہے, اس کا بالکل ہی کوئی انکلائن نہیں ہوتا کہ وہ اپنے آپ کو ایکسپلور کرے. اور نہ ہی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچے کو انڈیپینڈنٹ کریں. ہماری دیسی ماں باپ کے طور پر ہی ہمیشہ خواہش ہوگی کہ میرا بچہ جو ہے وہ
خود سے کچھ نہ سوچے بلکہ جو میں کہوں جو کچھ کہوں وہی کرتا جائے. تو اس لیے جو اسے سننے کو ملتا ہے, جو سوسائٹی اس کے اساتذہ ہمارے اگر آپ دیکھے جائیں تو ان 5-6 لے مین جو 99% لوگ ہیں, اگر آپ ان سے پروفیشن کی بات کریں تو وہ جو پرانے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو, کیونکہ ان کے لیے جب وہ 80s میں ماں باپ تھے اور انہوں نے دیکھا کہ ان کے لیے ڈاکٹر ایک بہت بڑی چیز تھی, انجینئر ایک بڑی چیز تھی, اور انہیں لگتا ہے کہ آج جو 2020 کے اندر بھی آج بھی وہی ڈاکٹر, حالانکہ ایسا نہیں ہے. اگر آپ عجیب سی ایک آپ کو میں بتاؤں, دنیا کے گوگل آج کل موبائل نے تو ایک دنیا کو آپ کے نئی دنیا بنا دی ہے جناب, اور چھوٹی سی کر کے ہاتھ میں ہے. اگر آپ گوگل کریں اور دنیا کے 1000 امیر لوگوں کی لسٹ نکالیں تو یو ول بی شاک ٹو نو کہ دیر از ناٹ اے سنگل ڈاکٹر اینڈ انجینئر. وہ سارے کے ساری جو شعبے ہیں وہ ان شعبوں کے اندر لوگ جو ہے وہ کامیاب ہو رہے ہیں, ان لوگوں شعبوں کے اندر وہ پیسے کما رہے ہیں جن شعبوں کا ہو سکتا ہے ہمارے ہاں پتہ ہی نہیں ہے, تصور ہی نہیں ہے. تو وقت کے بدلتے ہوئے تقاضوں کو سمجھنا چاہیے ہمیں. بچوں کو جو یہ موبائل ہے, یہ ہر چیز کا ایک اچھا اور پازیٹو پہلو بھی ہوتا ہے اور نیگیٹو پہلو بھی ہوتا ہے. بالکل ہوتا ہے. تو اگر جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں, جب بچوں کی آپ ٹریننگ کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ اس ٹائم آپ سمجھ لیں کہ ریسرچ یہ ثابت کر چکی ہے کہ جو 7 سال تک آپ بچوں کے سافٹ ویئر کے اندر ڈالتے ہیں, بچے جو ہے وہ پوری اپنی 70 سال کی زندگی اسی 7 سال کے اکارڈنگ اور انہی پہ گزارتی ہے. بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی ان 7 سال کی چیزوں کو کوسچنز کرتے ہیں. اب بدلتے ہوئے تقاضے چینج ہو چکے ہیں. اب اگر آپ بچوں سے موبائل کھینچنا چاہیں گے, جیسے اسکولوں کے اندر یا کالجز کے اندر موبائل کی اجازت نہیں ہوتی تھی, لیکن آج کیا ہوا, ہمیں حالات نے مجبور کر دیا کہ اسکول اور کالج جو ہے وہ اب آپ کے موبائل میں آ گئے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وقت کا تقاضا ہے, وقت کا تقاضا ہے. لیکن ہاں, اس میں ہمارا جو رول سب سے امپورٹنٹ ایک استاد کے طور پر یا ایک ماں باپ کے طور پر ہے کہ ہمیں بچوں کو بتانا ہے کہ اس چیز کو آپ نے یوز کیسے اچھے طریقے سے کرنا ہے. کہ اگر آپ بچوں کی ٹریننگ کر لیتے ہیں, لیکن وہ کبھی زندگی میں یاد رکھیے گا الفاظ سے نہیں ہوگا. اگر میں اپنے بچے کو یہ کہوں کہ تم نے کتاب پڑھنی ہے, تم نے یوٹیوب کے اوپر جو ہے وہ اس فلاں شخص کا لیکچر سننا ہے, تم نے نماز پڑھنی ہے, تو بچہ کبھی بھی نہیں مانے گا. زندگی میں نصیحت کرنے کا جو سب سے پریکٹیکل اور سب سے کامیاب وے ہے وہ ہے ایکشن. ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین ورڈز. اگر میں ایک باپ ہوں اور مجھے وہ بچہ آبزرو کرے گا, میرا ایک 5 سال کا بیٹا ہے محمد عادین خان, تو ابھی وہ اسٹیج میں ہے لیکن میری عادت ہے کتاب پڑھنے کی, تو اب وہ انکانشیسلی اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ بھی کتاب پکڑ کے بیٹھ جائے. صحیح. مطلب آپ اس وقت زبردست طریقے سے بچے کو انکلکیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ جو ہے وہی ایکشن جو ہے وہ خود سے کر رہے ہوں گے. اگر آپ وہ کام نہیں کر رہے تو چاہے آپ جتنی دفعہ کہتے ہیں, یہی وجہ ہے نا کہ اکثر ماں باپ یہ شکایت کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں کہ بچہ میری بات ہی نہیں مانتا, بچہ میری بات ہی نہیں مانتا. ماں جو ہے وہ موبائل لے کے بیٹھی ہے, موبائل کے اوپر جو ہے وہ 24 گھنٹے میں سے جو ہے وہ زیادہ ٹائم اسپینڈ کر رہی ہے, اور وہ بچے کو ڈانٹ رہی ہے کہ وہ چیز, کیونکہ بچہ تو آئیڈیلائز کرتا ہے ماں باپ کو, اسے لگتا ہے کہ موبائل کوئی اتنی قیمتی چیز ہے, کوئی اتنی بینیفیشل چیز ہے کہ میرا ماں اور میرا باپ جو ہے وہ اگر موبائل اتنا استعمال کر رہا ہے تو کوئی بڑی فائدہ مند چیز ہے. تو یہاں بینگ اے پیرنٹ جو ہے وہ ہمیں اپنے تمام کمیونٹی کے پیرنٹس کو بھی جو ہے رول پلے کرنا ہوگا. انہیں جو ہے وہ ایکشن سے یہ پروو کرنا ہوگا بچوں کو. اگر وہ اچھی عادات ابھی بچوں کے اندر انکلکیٹ کر جاتے ہیں تو یہ ایک ایسی انویسٹمنٹ ہے جو فیوچر کے اندر جو ہے وہ اسی انویسٹمنٹ کی ہی بیس پہ جو ہے وہ کامیاب ہو سکتے ہیں, آگے چل سکتی ہے, کامیاب ہو سکتی ہے. میری ریکویسٹ ہے تمام آپ کے پروگرام کے توسط سے کہ پیرنٹس سے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے رول ماڈل بنے. وہ ساری چیزیں جو وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے کریں انہیں سب سے پہلے کر کے دکھائیں. ٹھیک ہے. اگر وہ نہیں کریں گے اور صرف کہیں گے تو یہ تو آپ نے حدیث بھی سنی تھی کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی اور انہیں کہا کہ اسے میٹھا کھانے سے, گڑ کھانے سے منع کریں, تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ٹائم دیا کہ 2 یا 3 دن کے بعد میرے پاس آئیں, کیونکہ ان دوران وہ خود وہ چیز کنزیوم کر رہے تھے. مطلب یہ اتنی بڑی اگزامپل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے دے کے گئے ہیں کہ انہوں نے ہمیشہ بات کی تاثیر جو ہوتی ہے وہ تب ہوتی ہے جب اس کو آپ جو ہے وہ خود پریکٹیکلی کر رہے ہوتے ہیں. ادروائز آپ کی باتیں ہی رہ جائیں گی, آپ سر پکڑتے جتنا ہی رہ جائیں
آپ کے بچے جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ آپ کی بات نہیں مانیں. اچھا یہ بتائیے، بڑا سمپل سا اور چھوٹا سا سوال ہے جو یقیناً ہم سب کے گھروں میں ہوتا ہے، اس کا آنسر مجھے آج آپ دیجئے. ہم اپنے بچوں کو، فار ایگزامپل میں اپنے بچوں کو یا آپ اپنے بچوں کو یا چھوٹے بہن بھائیوں کو جن کا ایج گیپ بہت زیادہ ہوتا ہے، ان کو ہم عید آتی ہے، کوئی شادی آتی ہے، کوئی فنکشن آتا ہے تو ہم ان کو شاپنگ کرواتے ہیں. آبویسلی سبھی کراتے ہیں اپنی اپنی جیب کے مطابق. اب جب ہم ان کو بازار لے کے جاتے ہیں، میں لاک ڈاؤن سے پہلے کی کہانی بیان کر رہی ہوں کیونکہ میں یہ چاہتی ہوں کہ جو ہمارا طرز زندگی ہے، طرز سوچ ہے، وہ ایسا کیوں ہے. ہم بچے کو جا کے کہتے ہیں یہ اچھا لگ رہا ہے یہ تم لے لو، یہ اچھا لگ رہا ہے یہ تم لے لو. اب بچے کو وہ اچھا نہیں لگ رہا، 2 تھپڑ لگا کے لے کے دینا ہے، پیار سے لے کے دینا ہے، ڈانٹ کے لے کے دینا ہے، لے کے وہی دینا ہے جو ماں کو پسند ہے یا کسی بڑے کو پسند ہے. گھر آ کے مجبوراً بچے نے وہ پہننا بھی ہے کیونکہ ماں نے کہا ہے، نہیں پہنے گا تو پھر ڈانٹ پڑے گی. ایسا کیوں ہے؟ جس نے پہننا ہے، یہ چھوٹے چھوٹے سے فیصلے ہیں زندگی کے. مجھے ایسا لگتا ہے، مے بی آئی ایم رائٹ اور رانگ، آپ بتائیے. جب ہم بچے کو یہ اختیار دیں گے کہ بیٹا یہ 4 اچھی چیزیں ہیں، ان میں سے ایک سلیکٹ کر لو، تمہیں کون سی اچھی لگ رہی، وہ اپنی مرضی کی ایک چیز پسند کر لے گا کہ یہ والی اچھی لگ رہی ہے، وہ لے کے پہن لے گا، یوز کرے گا. آپ کو نہیں لگتا کہ بچے کے اندر فیصلہ کرنے کی صلاحیت پیدا ہوگی؟ آپ تو صلاحیت ہی مار دیتے ہیں. آر یو ایگری؟ میں 100% آپ کی بات سے متفق ہوں. یہ صرف اور صرف شاپنگ کے معاملے میں نہیں، کوئی میں ایگزامپل اس میں ہر بات میں ہمارے ماں باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جو بھی بڑوں کی کہہ لیتے ہیں، ماں باپ نہیں کہتے، ناراض ہو جائیں گے. چلیں، جو بھی ہمارے بڑوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جو ہم سوچ رہے ہیں وہی صحیح ہے. ہاں، آج کی جنریشن چینج ہو چکی ہے، چینج ہو گئی ہے. میں نے فیس بک کے اوپر ایک خوبصورت سی ایڈز آتی رہتی ہیں، ہاں، دیکھا کہ پہلے 2 منہ والے سوئچ ہوتے تھے جو آپ لگاتے تھے. ہمارے آج کی جنریشن جو ہے وہ سمجھے 3 والے ہو گئے ہیں. بالکل صحیح ہے. آپ کبھی بھی اگر 2 میں 3 والوں کو گھسائیں گے تو وہ فٹ نہیں ہوگا، کام خراب ہو جائے گا. ہمارے ماں بڑے جو ہے وہ سوچ نہیں رہے کہ وقت کے بدلتے ہوئے تقاضوں کو نہیں سوچ رہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک المیہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو جب میٹرک تک 16 سال تک جو ہے جب وہ پیمپرڈ کرتے ہیں تو جیسے ہی پیمپر، پہلے تو وہ ہماری آغوش میں ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ پریکٹیکل لائف میں آتا ہے تو اس کے لیے ایک عجیب سی دنیا ہوتی ہے، اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوتا کہ وہ کس دنیا میں آتی ہے. تو ایسے بچے کبھی بھی پریکٹیکل لائف میں کامیاب نہیں ہو سکتے کیونکہ ان کی ڈیسیژن پاور نہیں ہوتی. وہ ہم نے بننے نہیں دی. اس میں قصور تو ہمارے بڑوں کا ہے نا، ہمارے بڑوں کا ہے. تو اس لیے وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو بڑے ہمارے وہاں روک رہے ہوتے ہیں، وہ آگے ان کی آنے والی زندگی میں ایسی رکاوٹیں بنتی ہیں جس میں وہ بیچارہ جو ہے وہ ہمیشہ سٹرگل کرتا رہتا ہے. اچھا، مجھے ایسا بھی لگتا ہے عمران صاحب کہ ہم بچوں کو منع کرتے ہیں نا کہ آپ نے شام کے ٹائم باہر نہیں جانا. یقیناً ہمیں بری چیز سے منع کرنا چاہیے، یہ بڑوں کا حق ہے، فرض ہے، پیرنٹس کا بھی، بڑوں کا بھی، سبھی کا. لیکن جہاں پر ہم بچے کو صرف اور صرف پابندی میں رکھیں یا منع کریں، فار ایگزامپل آپ ایک کمرے میں بچے کو بند کر دیں اور اس کو کہیں یہ آپ کا لیپ ٹاپ ہے، یہ آپ کا کھانا ہے اور یہ ساری آپ کی ضروریات زندگی ہیں، وہ بچہ خوش رہ سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں، کبھی بھی نہیں رہ سکتا. پورا کوشچن کروں گی پھر آپ اس کا ڈیٹیل سے مجھے آنسر دینا. جب وہ بچہ اس کمرے سے باہر نکلتا ہے تو باہر کی دنیا اس کو اتنی اٹریکٹیو لگتی ہے، وہ کہتا ہے کہ گھر میں تو میں نے زندگی ضائع کی ہے، مزے کی زندگی یہ ہے. جب وہ اس دنیا میں جاتا ہے، پھرتا ہے، گھومتا ہے، فار ایگزامپل اسکول، کالج، یونیورسٹی، میں خصوصی طور پہ دیہی علاقوں کے حوالے سے بات کروں جس میں خواتین کو، لڑکیوں کو زیادہ تر گھر سے باہر جانے کی اجازت نہیں ہوتی، جاب کی اجازت نہیں ہوتی، لیکن اب تو کافی حد تک وہ بھی بدل گئے. جب وہ جاتا ہے تو اس کو بہت سی چیزیں اٹریکٹ کرتی ہیں. ایک وہ لڑکی جس کی روٹین ہے، اس نے اسکول، کالج، یونیورسٹی سب دیکھا ہے، اس کو پتا ہے کیا اچھا ہے کیا برا ہے. میں یہ کہتی ہوں کہ وہ زیادہ لکی ہوتی ہے اور اس کو زیادہ پتا ہے زندگی کیسے گزارنی، اپس اینڈ ڈاؤنس کو ہینڈل بھی کر لے گی کھڑے ہو کے. بالکل صحیح کہا آپ نے. اچھا، یہ بھی آپ نے نا کی بات کی ہے کہ نہیں ہمارے پیرنٹس یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا. ریسرچ یہ کہتی ہے کہ ایک بچے کو روزانہ جو ہے وہ 400 مرتبہ نہ سننے کو ملتا. ایک اور عام ماں باپ جو ہے وہ ایک دن میں ایک بچے کو مختلف انداز میں جو ہے وہ 400 مرتبہ جو ہے وہ نہ کرتے ہیں. جب آپ یہ کرتے ہیں تو میں نے ابھی پہلے آپ سے شیئر کیا کہ 7 سال تک آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ بچے کی سلیٹ کے اوپر لکھا جا رہا ہے. یہ ایک ایسا سافٹ ویئر ہے جس کے اوپر بچے نے اگلے 70 سال زندگی گزارنی ہے. آپ اس کو اپروچ کیا دے رہے ہیں کہ اس کی پرسنالٹی کو کرش کر رہے ہیں. ہر چیز میں نہ، ہر چیز میں نہ، ہر چیز میں نہ. تو جو دوسری بات آپ نے کہی ہے، آپ نے کبھی آبزرو کیا ہے کہ جب بچے کو آپ جوائے لینڈ لے کے جاتے ہیں
تو بچہ جو ہے وہاں جوائے لینڈ میں جب جاتا ہے تو واپسی کے اوپر جو ہے وہ رو رہا ہوتا ہے, وہ ماں باپ جو ہے اسے گھسیٹ کے واپس لا رہے ہوتے ہیں, کیونکہ اسے جو ایکسائٹمنٹ وہاں ملی ہوتی ہے اس سے پہلے وہ اسے دیکھی نہیں ہوتی, اسے وہ دیکھی نہیں ہوتی, وہ جو ایکسائٹمنٹ جو ہے وہ چاہتا ہے. ہمارے انفارچونیٹلی اسکولوں میں بھی یہی ہے, اسکولوں میں الٹا ہو رہا ہوتا ہے. اسکولوں کے اوپر آپ اگر دیکھیں تو ماں باپ جو ہے وہ گھسیٹ کے بچوں کو شروع میں لے کے جا رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ہمارے اسکولوں کو جس انداز میں پڑھانا چاہیے یا جس انداز میں بچوں کی تربیت کرنی چاہیے وہ اس جوائے لینڈ والی ایکسائٹمنٹ کے ساتھ میچ نہیں کر رہا. اگر آپ بچوں کی پرسنالٹی کے حساب سے, بچوں کے ول کے حساب سے اگر ان کو وہ چیزیں پرووائڈ کرتے ہیں تو وہ بچوں کی جو پرسنالٹی ہوتی ہے وہ نہ صرف گروم کرتی ہے بلکہ وہ فلورش کرتی ہے. وہ بچے کے اندر جو ہے وہ کانفیڈنس آتا ہے, بچہ جو ہے وہ گروم ہوتا ہے, پالش ہوتا ہے. ہمارا بچہ گرتا ہے تو بھاگ کے اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں, تو وہ جب پریکٹیکل لائف میں بھی گرے گا تو وہ اس کی یہ خواہش ہوگی کہ کوئی بڑا آئے اور آ کے مجھے اٹھائے. ابھی اگر آپ وہ گرا پڑا ہے اور وہ خود سے اسے اٹھنے کی جو ہے وہ تھوڑا سا, ماں باپ بننا جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ جاب ہے, ایک ایسی جاب ہے جو انفارچونیٹلی بغیر ٹریننگ کے, بغیر پڑھنے کے جو ہے وہ کرنی پڑ جاتی ہے. تو ایک بہت بڑی اہم ذمہ داری کی جاب ہے, کیونکہ آپ فیوچر کی جنریشن کو جو ہے وہ آپ جو ہے وہ گروم کر رہے ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے ہمیں ایز اے مدر, ایز اے فادر جو ہے وہ لازمی جو ہے وہ وقت کے بدلتے ہوئے تقاضوں کو دیکھ کر اپنے بچوں کی پرورش کرنی چاہیے. ادروائز خدارا اگر اسی روٹین کے ساتھ جو ہے وہ ہم نے اپنے بچے کو پیمپر رکھا تو آنے والی زندگی کی مشکلات کو کبھی بھی فیس نہیں کر پائے گا. پرسنالٹی ڈیولپنگ پر میں چاہتی ہوں کہ ہم بات کرتے ہیں عمران صاحب کہ پرسنالٹی کو, ایک بچے کی پرسنالٹی کو کیسے ڈیولپ کیا جا سکتا ہے. میرا آپ سے ایک کوشچن ہے. گورے کہتے ہیں کہ بچوں کو اچھا گوروں کی مثال اور ہم اپنے پاکستانیوں کی مثال کے دونوں کا کمپیریزن کرتے ہیں تاکہ ایک اچھی چیز جو ہے وہ نکل سکے اور آپ کی رائے شامل ہو جائے گی تو سونے پہ سہاگا ہے. کیا کہیں گے عمران صاحب کہ گورے اپنے بچوں کو بچپن سے ہی میچنگ کپڑے, خوبصورت کپڑے, پریس ہوئے ہوئے کپڑے, گلاسز, یعنی ایچ اینڈ ایوری تھنگ. ہم چھوٹے بچے کو کیا کہتے ہیں, بچہ یہ خیر ہے چلو آ جاؤ. آپ نے دیکھا ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے. لیکن جو اچھے پڑھے لکھے پیرنٹس ہیں, ویل گرومڈ ہیں, ویل آف فیملیز ہیں, یا گوروں کی مثال لے لیں, وہ چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی ہو اس کو جب تک ویل ڈریس نہیں کرنا, انہوں نے بچے کو نہ گھر سے باہر نہیں نکالنا یا گھر کے اندر بھی نہیں چھوڑنا, ویل ڈریس رکھنا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ڈیولپنگ تو وہاں سے شروع ہو رہی ہے. ہم جب بچہ جوان ہو جاتا ہے, فار ایگزامپل میٹرک کے بعد کہتے ہیں اچھا اب تم اپنی مرضی کے کپڑے پہن لو. یہ آپ نے میری بات کی تائید کی ہے نا کہ جو 7 سال جو سب سے امپورٹنٹ, بار بار میں اس لیے اس پہ انسسٹ کر رہا ہوں کہ یہ سائنس پروو کر چکی ہے کہ 7 سال کے اندر آپ کا جو پورا کا پورا جو سافٹ ویئر ہے وہ لکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اگر اس دوران اگر ان کو آپ چوائسیز نہیں دے رہے, اس دوران جو ہے آپ ان کو لبرٹی نہیں دے رہے کہ ڈیسیژنز کرنے کی, انہیں خود سے چیزیں کرنے کی, اگر آپ کمپیریزن کریں کہ ایسے ماں باپ جو اپنے بچوں کو جو ہے وہ چوائسیز کی آزادی دیتے ہیں اور ان کو جو ہے وہ ڈیسیژن کرنے دیتے ہیں, اگر وہ کپڑے لینے جاتے ہیں تو ان کی چوائس پوچھی جاتی ہے, اگر ٹوائے لینے جاتے ہیں تو ان کی چیز پوچھی جاتی ہے, اگر ان دونوں ماں باپ کو کمپیریزن کریں تو وہ بچہ جس کو شروع میں آپ نے جو ہے وہ چوائسیز کی آزادی دی تھی, جس کو آپ نے جو ہے وہ ڈیسیژن پاور جس کا جو ہے وہ آپ نے گروم کیا, وہ بچہ اپنی پریکٹیکل لائف کے اندر ہمیشہ کامیاب ہوگا. جو انگریز جو ہیں, جو ویسٹرن جو ہیں, وہ اس بات کو سمجھ چکے ہیں, انہیں پتا چل چکا ہے کہ وہ یہ ریئلٹی ہے کہ اگر اس وقت جو ہے وہ بچے کی اگر آپ گرومنگ نہیں کرتے, میں عجیب سی ایک مثال دوں گا آپ کو. کچھ کنٹریز تو ایسے ہیں کہ وہاں تو جب ماں کے پیٹ کے اندر بچہ ہوتا ہے تو تب سے پرسنالٹی گرومنگ کی وہ تیاری کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایسا ماحول بنا لیتے ہیں. ان کو باقاعدہ ماں کو یہ سجیسٹ کیا جاتا ہے کہ آپ کو ٹی وی کے اندر ایسے پروگرامز دیکھتے ہیں, آپ کو جو ہے ایسے کھانے کھانے ہیں, آپ نے یہ والا پروگرام نہیں دیکھنا. مطلب وہ لوگ کتنے آگے کی سوچ رہے ہیں کہ وہ آگے کی یہ سوچ رہے ہیں کہ ماں کے پیٹ سے ہی وہ اپنے بچے کی پلاننگ شروع کر دیتے ہیں, اور انہیں پتا ہوتا ہے کہ ان بچے کو کیسے لے کے چلنا ہے. اور ہمارے ہاں جب اس کی سلیٹ کے اوپر مکمل ہر چیز چسپاں ہو جاتی ہے تو تب ہم کہتے ہیں کہ ہاں کر لو. اب کیسے وہ کر لے گا جب اس کو آپ نے بچپن میں کوئی آزادی نہیں دی, بچپن میں آپ نے کام کرنے کا کہا ہی نہیں, وہ کیسے کرے گا. تو میں یہاں جو آپ نے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی بات کی ہے, تو سب سے پہلے تو پرسنالٹی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی نے اچھے کپڑے پہن لیے ہیں تو یہ پرسنالٹی ہے. پرسنالٹی پورے پیکج کا نام ہے. پرسنالٹی کے اندر یہ یقین رکھیے گا جب بھی اگر آپ نے
کسی بھی ایز اے ٹیچر بھی اور آپ نے بڑے کے طور پر کسی بھی اپنے بچے کی جو ہے وہ گرومنگ کرنی ہے تو ہمیشہ آپ نے کسی ایک اسپیکٹ میں نہیں کرنا. جیسے پرسنالٹی کے 4 اسپیکٹس ہیں, ٹھیک ہے, اس کو میں 25 نمبر دوں گا. اچھا, پہلا اسپیکٹ ہے آپ کا فزیکل کوشن. ٹھیک ہے, آپ نے آئی کیو سنا ہوگا نا, ٹھیک ہے, ہمیشہ ہم نے آئی کیو سے کیا جاتا ہے. تو ایک ہوتا ہے پی کیو جسے کہتے ہیں فزیکل کوشن. ٹھیک ہے, دوسری چیز ہوتی ہے جسے آپ کہہ لیں آئی کیو, آپ کا انٹیلیجنٹ کوشن. ایک چیز ہے ای کیو, ایموشنل کوشن. اور چوتھی چیز جسے آپ کہہ لیں ایس کیو, اسپرچل کوشن. ٹھیک ہے, اگر آپ پرسنالٹی گروم کرتے ہوئے ان چاروں اسپیکٹ کا خیال نہیں رکھتے, میں اس پہ تفصیل سے میں بات کرتا ہوں کہ ان کے اندر جو ہے وہ آپ نے کس طریقے سے ان پہ کام کرنا ہے. یہ اگر چاروں زندگی کے اندر آپ کے بیلنس نہیں ہے نا تو آپ کبھی بھی کامیاب آدمی کی ڈیفینیشن میں نہیں آ سکتے. اگر آپ کے پاس بہت زیادہ پیسہ بھی آپ کمانے لگ جاتے ہیں, اگر آپ کا ایس کیو ویک ہے, اسپرچل کوشن ویک ہے, تو ہمیشہ آپ اندر سے جو ہے وہ ناخوش رہیں گے. تو اس لیے ہمیں جب بھی اپنے بچے کی ٹریننگ کرنی ہے, بچے کی گرومنگ کرنی ہے, تو صرف کسی ایک اسپیکٹ پہ نہیں کرنی. یہ نہیں کرنا کہ اسے صرف رٹے روانے ہیں یا اسے صرف اور صرف پڑھانا ہے. سب سے پہلی اسپیکٹ ہے آپ کا پی کیو, آپ کا فزیکل کوشن. کیونکہ ہیلتھ جو ہے وہ دنیا میں سب سے زیادہ قیمتی ایک اثاثہ ہے جو انسان کو دیے جاتی ہے. آپ اگر ایک کسی ریڈی والے سے بھی پوچھ لیں نا کہ اگر آنکھیں وہ 1 کروڑ میں دے گا, کبھی بھی نہیں دے گا. کبھی بھی نہیں. وہ ناک جو ہے وہ 2 کروڑ میں نہیں دے گا. اس کا مطلب ہے کروڑوں کی چیزیں تو آلریڈی ایک بندے کے پاس ہے, لیکن ناشکری کرتے ہوئے, انکانشیس ہوتے ہوئے ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ چیز ہمارے پاس ہے. صحیح. جب ہمیں کبھی تکلیف ہوتی ہے تو تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ اثاثہ ہمارے پاس کتنا خوبصورت ہے. ٹھیک ہے. ہمارے ہاں سب سے بڑا اسپیکٹ یہ ہے کہ ہم جو سب سے پہلی چیز جہاں سے شروع ہوتی ہے وہ آپ کی فزیکل کوشن ہے. فزیکل کوشن کے اندر صرف اور صرف آپ کا سمارٹ ہونا نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. پوری کی پوری سیریز ہے کہ آپ اس کے اندر جو ہے وہ ان کو کھانا کیا کھلا رہے ہیں. اگر آپ ان کو پروسیس فوڈ کھلا رہے ہیں, ان کو آپ جنکس فوڈ کھلا رہے ہیں, تو اس کا امپیکٹ جو ہے وہ آپ کی پرسنالٹی پہ بھی ویسے کا ویسے پڑے گا. اگر آپ ان کو نیچرل فوڈ نہیں کھلا رہے, آپ نیچر کی طرف نہیں جا رہے, تو کبھی بھی آپ ہیلتھی بچہ جو ہے وہ اس کو پروڈیوس نہیں کر سکتے. بالکل صحیح. اور جب ہیلتھی نہیں ہوگا تو جیسے جیسے وہ کرے گا تو وہ کبھی بھی ہیلتھی مائنڈ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. تو ہمیں یوتھ کو جو سب سے امپورٹنٹ جو پہلا کام کرنا ہے وہ ہمیشہ اپنی فزیکل کوشن پہ کام کرنا ہے, اپنی ڈائٹ پہ کام کرنا ہے, ایکسرسائز. یہاں آپ یقین مانیں کہ دنیا کے ہر بندے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے, ہمارے لیے صرف اپنے لیے وقت نہیں. صرف اور صرف ایک شخص رہ جاتا ہے جو ہم خود ہیں. تو ہمیں اپنے آپ پہ لازمی وقت دینا چاہیے. ہمیں جو ہے وہ اپنی فوڈ کے اوپر وقت دینا چاہیے, ہمیں اپنی ایکسرسائز کے اوپر وقت دینا چاہیے. یوگا آج کل ایک بہت زبردست سا ٹرینڈ آ رہا ہے, کیونکہ اگر آپ صحت مند ہوں گے تو پھر لائف کو آپ فلی انجوائے کر سکیں گے. تو پہلا کوشچن تو کامیابی تبھی شروع ہوگی اگر آپ سارے اسپیکٹ کامیابی کے حاصل کر لیتے ہیں, اور آپ کے کہیں بھی خدا نہ خواستہ درد شروع ہو جائے تو زندگی آپ کی وہیں. ابھی ریسنٹ اگزامپل عرفان خان کی دیکھیں, ہائٹ آف سکسیس پہ پہنچ کے, اور اگر اس کا آپ لاسٹ لیٹر پڑھ لیں تو آپ کو پتا چلے کہ زندگی کتنی انسرٹن ہے. تو آپ کو جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, جو پہلا آپ کو فوکس رکھنا ہے, وہ آپ کے پی کیو پہ. بتائیے کہ موجودہ صورتحال میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے بچے جو ہیں وہ بڑے متاثر ہو رہے ہیں. ویسے تو یقیناً تمام ادارے, تمام لوگ, بچے, بڑے, بوڑھے سبھی متاثر ہو رہے ہیں, لیکن اسٹوڈنٹس کی میں بات کروں تو وہ بیچارے کچھ زیادہ ہی قابل رحم دکھائی دیتے ہیں. میری یہ ذاتی رائے ہے. آپ کیا کہتے ہیں محمد عمران صاحب کہ اس لاک ڈاؤن کے پیریڈ میں بچے جب اسکول بھی نہیں جا رہے ہیں, اکیڈمیز بھی نہیں جا رہے ہیں, اپنے ٹیوشن سینٹرز بھی نہیں جا رہے ہیں, کسی نے ٹیوٹر رکھا ہوا ہے, کوئی جاتا ہے, کوئی آتا ہے پڑھانے کے لیے, وہ سارا سسٹم لوگ گیا ہے, اس صورتحال میں بچے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ بالکل, کہتے ہیں نا کہ ہر پرابلم کے اندر ایک اپرچونٹی بھی ہوتی ہے. میں تو اگر اس کو اپرچونٹی کے طور پر اپنی یوتھ کو سجیسٹ کروں اور اپنے آپ کے پروگرام کے توسط سے انہیں یہ دوں, اگر سکولز وغیرہ بند ہو گئے ہیں, ایجوکیشن تو ہر ادارہ جو ہے وہ اپنے اسپیکٹ سے آن لائن ایجوکیشن دینے کی کوشش کر رہا ہے. وہ آلدو اس طرح کی افیکٹو تو نہیں ہے, لیکن پھر بھی ہر بندہ اپنی استطاعت کے اکارڈنگ جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے. لیکن یہاں ہمارے بچوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اگر گیجٹ, کیونکہ ہم گیجٹ تو اس سے تو چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتے, ہمیں
اپنے بڑوں کو یہ کنونس کرنا ہوگا کہ ہمیں اپنے بچوں کو اب گیجٹ کی طرف جو ہے وہ لے کے آنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ وہ گیجٹ کو استعمال کیسے کرنا ہے، اس کی نگرانی، اس کی سپرویژن جو ہے وہ ضرور کرنی ہے. ہمیں اپنے بچوں کو بتانا ہے کہ ٹیکنالوجی کو کس طریقے سے آپ نے استعمال کرنا ہے. ٹھیک ہے. اب آپ کا یہ جو 6 انچ کا موبائل ہے، اس کے اندر پوری کی پوری دنیا کی انفارمیشن ہے، اس کے اندر پوری کی پوری دنیا کے اسکولوں کا نالج موجود ہے، ڈیٹیلز موجود ہے، گوگل ہے تو سب ہے. اس نالج کو استعمال کیسے کرنا ہے سب سے، کیونکہ اگر آپ کے پاس کوئی ایک ایسی چیز ہے، کوئی تیز دھار تلوار ہے، چھری ہے، اور آپ اگر اس کو یوز کرنا نہیں آتے تو اپنا آپ ہاتھ کاٹ دیں گے. تو یہاں آپ اس کی اگزامپل ایسے لیں کہ ایک ایسا شارپ نائف ہے آپ کے پاس کہ اس سے آپ جو ہے وہ اچھے طریقے سے اپنا کام بھی کر سکتے ہیں اور اسے اپنے ہاتھ بھی کاٹ سکتے ہیں. تو ہمیں جو ہے وہ اپنے بچوں کو اپنے ایکشن کے تھرو ان کے ساتھ بیٹھ کے موویز بھی دیکھنی چاہیے. بہت ساری ایسی موویز ہیں جس میں ایسے خوبصورت لیسن ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہیے. بہت سارے پروگرامز ایسے آ چکے ہیں، بہت ساری ایسی ڈاکومنٹریز ہیں جو کہ بچوں کی آئی کیو کے حوالے سے ان کو کام کرنا چاہیے. انہیں بتانا چاہیے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ ورلڈ جو ہے وہ چینج ہو رہی ہے، کیسے چیزیں جو ہے وہ بہتر ہو رہی ہیں. ان کے ساتھ ہمیں بڑے کے طور پر ڈسکس کرنا چاہیے. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم بچے کو ہمیشہ ایک بچہ ہی سمجھتے ہیں. اگر آپ بچے کو پلیٹ فارم دیتے ہیں تو وہ آپ کی ساری ایکسپیکٹیشن پہ پورا اتر سکتا ہے. آپ اگر اس کو ایز اے بڑا سمجھ کے ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بچہ اگر کھلونوں کے ساتھ کھیل رہا ہوتا ہے تو دنیا میں اس کے لیے وہ سب سے امپورٹنٹ کام ہوتا ہے، اور ہمارے لیے وہ سب سے امپورٹنٹ کام نہیں ہوتا. ہم جب اس کی کرتے ہیں نا، تسلیل کرتے ہیں، اس کو ڈانٹتے ہیں، تو یقین مانے کہ وہ اس کی پرسنالٹی پہ اتنا بڑا دھبا لگتا ہے. تو ہمیں بچوں کے ساتھ بیٹھ کے جو ہے اس ٹیکنالوجی کو انہیں بتانا ہے کہ کس طریقے سے یوز کرنا ہے. یہ ایک ٹریک پہ لگانا ہوتا ہے. اگر آپ نے بچوں کو صحیح ٹریک پہ لگا لیا اور بچے کو وہ پتا چل گیا کہ نالج حاصل کیسے کرنا ہے، تو پھر ایک اتنا بڑا کوشچن مارک بن جائے گا کہ اسکول اور کالجز جو ہے ان پہ کوشچن مارک آ جائے گا، ان کی ضرورت نہیں رہے گی. ویسٹ کے اندر تو یہ چیز ہو چکی ہے جس میں سیلف ایجوکیشن کا اب نام دیا جاتا ہے. گوگل، مائکروسافٹ جیسی کمپنیز جو ہے وہ ایون اب تو وہ ڈگری تک پوچھتی نہیں ہے. بالکل، وہ سمجھتی ہیں کہ ڈگری از جسٹ اے پیس آف پیپر. تو آپ بچے کے پیشن کو دیکھیں کہ بچہ آپ کا کس طرح کا پیشنیٹ ہے، اس کو جو ہے اس پیشن کے پہ جو ہے وہ ویڈیوز اس کی رہنمائی کریں کہ کس طریقے سے ان ڈاکومنٹریز کے ذریعے، کس طریقے سے یوٹیوب کے ذریعے، کس طریقے سے جو ہے وہ نیشنل جیوگرافی کے ذریعے، ڈسکوری کے ذریعے اس کی یوتھ سے ریلیٹڈ چیزیں اس کو لا کے دیں، بکس بھی اس کو لا کے دیں. اگر آپ اس کو رہنمائی دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یقین مانیے گا یہ آپ کی اتنی بڑی کنٹریبیوشن ہوگی، کہ اتنی بڑی انویسٹمنٹ آپ کے لیے بھی ہوگی کہ وہ بچہ زندگی کی کامیابیوں کی جو ہے وہ اونچائیوں کو چھوئے گا. اس لیے میرے خیال میں بچوں کو گیجٹ، ٹیکنالوجی کا بہترین، اور ہاں ساتھ ساتھ جو ہے وہ بکس کی طرف بھی، لیکن بکس تب بچہ پڑھے گا جب ہمیں خود پڑھنی پڑیں گی. اگر ہم ان کے سامنے وہ پڑھیں گے تو تبھی بچے کتابیں پڑھیں گے. انہیں بچوں کو جو ہے وہ کتابوں کی طرف لانا ہے. اچھا، میں یہ چاہتی ہوں کہ تمام کے تمام اسکولز دیکھ لیں، یونیورسٹی، کالج، انسٹیٹیوٹ، ان تمام میں ایک ایسا ڈپارٹمنٹ بھی ہونا چاہیے، کچھ ایسے استاد بھی ہونے چاہیے جو ہر کلاس میں جا کے ہر بچے کو غور سے دیکھیں، سمجھیں، ان سے باتیں کریں اور ان کو سمجھ آئے کہ یہ بچہ کس ٹیلنٹ میں ہے، یہ بچہ کس اسکل میں ہے، اس کا انٹرسٹ کدھر ہے، پھر وہ پیرنٹس کو گائیڈ کریں. ایسا ابھی تک ہمارے ہاں نہیں ہے. انفارچونیٹلی بہت سارے ادارے جو ہے اس میں میجورٹی میں نہیں ہے، لیکن کچھ لوگ اس پہ انیشیٹو لے بھی چکے ہیں، لیکن وہ اس طریقے سے کامیاب نہیں ہوئے. لیکن پھر بھی یہ ان کا بڑا پازیٹو سٹیپ ہے کہ انہوں نے اپنے اداروں کے اندر کونسلرز رکھے ہوئے ہیں. لیکن یہاں وہ کونسلر وہ رول پلے نہیں کر سکے گا. اگر 500 بچوں کا ایک اسکول ہے یا کالج ہے اور ایک کونسلر کبھی بھی ان 500 بچوں کو اسیس نہیں کر سکتا. آپ اسیس تب کر سکتے ہیں کیونکہ ماں باپ یا ایک ٹیچر جو ایک کلاس میں 40 منٹ اسپینڈ کرتا ہے یا 2 گھنٹے وہ بچوں کے ساتھ اسپینڈ کرتا ہے، اس سے زیادہ تو آپ وقت یوز نہیں کر سکتے نا. تو ماں باپ کو یا اس کلاس ٹیچر کو آپ کی پرسنالٹیز کا سب سے زیادہ پتا ہوتا ہے. تو یہاں جو رول جو ہے نا، یہاں اساتذہ اور ماں باپ کا رول ہے کہ انہیں جاگنا ہوگا، انہیں اویکن ہونے ہوگا، انہیں جو ہے وہ اپنی موبائل کے ڈراموں کو سیکریفائز کر کے اسے بھی ایک لائبلٹی سمجھ کے اسے اپنے بڑا ایک ذمہ داری سمجھنے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ذمہ داری دی ہے، انہیں سمجھ کے دیکھنا ہوگا، بچوں کو آبزرو کرنا ہوگا. ہمارے ہاں یہ آبزرویشن جو ہے وہ اس کی بڑی کمی ہے، کیونکہ پوری کی پوری سائنس
کی بنیادی آبزرویشن پہ نا. ہمارے یہاں قرآن کے اندر آپ حیران ہوں گی کہ ایک نماز سے زیادہ جس چیز کا ذکر ہے وہ غور و فکر کا ہے. یہاں میں غور و فکر اس لیے کہا ہے کہ آپ نے ارد گرد کو جاننا ہے, آپ کو جو دی گئی چیزیں ہیں ان کو آپ کو جاننا ہے. تو جو سب سے بڑی قیمتی چیز جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد دی ہے, ہم جو ہے وہ اس کو دائمی لے رہے ہیں. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے اسے ہم ایٹرنل لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ تو ہمارے پاس ہے, ٹھیک ہے, ہم ہمیشہ اس کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. اس کی قدر اس سے پوچھیں جس کی اولاد نہیں, جس کے پاس نہیں. ہیلن کیلر ایک بہت بڑی رائٹر گزری ہے انگلینڈ کے اندر, اب وہ بائی برتھ جو ہے وہ بلائنڈ تھی. اس نے ایک ایسے لکھ کے گئی ہیں, ہو سکتا ہے آپ نے پڑھا ہو, 3 days to see. جب آپ وہ پڑھتی ہیں نا تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ ان لوگوں کے پاس جن کے پاس یہ نعمت نہیں ہے وہ کتنی وہ لانگنگ ہے. تو یہاں خدا نہ خواستہ اگر یہ نعمت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے جن کے پاس نہیں ہے ان سے پوچھیں گے, تو ہمیں اپنے اولاد کے اوپر جو ہے وہ فوکس کرنا ہے, ہمیں ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا ہے. ہم تھکے ہوئے آتے ہیں آفس سے اور ہماری بچہ تو ایکسپیکٹ کر رہا ہے ایز اے باپ سے یا ماں سے, تو ہم جو ہے وہ جو رول ہمارا بنتا ہے وہ ہم نہیں دے پا رہے. تو میرا خیال ہے یہاں صرف ایک کاؤنسلر کا کام نہیں ہے, کاؤنسلر ایک سٹیپ اچھا ہے, لیکن یہاں اس ٹیچر کو بھی جو اس کے ساتھ وقت سپینڈ کرتا ہے اور ماں باپ کو بھی ہمیں جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ رول جو ہے وہ ہمیں پرفارم کرنا ہوگا. ہمیں جاگ کر اپنے بچے کو, کیونکہ ماں باپ سے زیادہ تو کوئی بھی نہیں جانتا نا, تو اس لیے آپ کاؤنسلر کے ذمہ تو کبھی بھی نہیں اس کو لگا سکتے. ہاں وہ آپ کو ہیلپ کر سکتا ہے ایز اے پروفیشنل, لیکن صحیح معنوں میں جتنا ماں یا باپ جان سکتا ہے میرا نہیں خیال کہ کوئی آپ کو باہر سے کوئی آپ کی ہیلپ کر پائے. اچھا یہ بتائیے کہ ای لرننگ کے سسٹم کو آپ ایز اے ڈائریکٹر, میں آپ سے کوشچن کرتی ہوں کہ ای لرننگ کا جو سسٹم ایک متعارف کروایا گیا ہے, گورنمنٹ سیکٹر کی جانب سے بھی اس پر کام ہو رہا ہے اور پرائیویٹ سیکٹر میں تو آلریڈی اس پر کام ہو رہا ہے. پہلے بھی ہو رہا تھا لیکن اب کچھ زیادہ ہو گیا چونکہ لاک ڈاؤن ہے, اسکولز بند ہیں, کالجز بند ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ افیکٹو ہے, ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ ایک چیز ایسی ہوئی جو کہ جس کے لیے کوئی بھی پوری دنیا تیار نہیں تھی, خاص طور پر پاکستان تو تیار ہی نہیں تھا. ایک ایسی پوری کی پوری سچویشن بن گئی جس کے بارے میں ہم نے سوچا نہیں تھا. ہاں ویسٹ اس کے بارے میں سوچ چکا تھا, ویسٹ جو ہے وہ اس پہ کام بھی کرنے لگ گیا تھا, لیکن انفارچونیٹلی ہم ابھی بھی اس کے اندر ایگزسٹ کر رہے تھے. لیکن جیسے ہی یہ مصیبت ہم پہ آئی تو ہمیں پتا چلا کہ اب تو اس کے ساتھ ہمیں سروائیو کرنا ہے. تو ہمیں سمجھ لیں کہ اس مشکل کے اندر جو ہے اس اپرچونٹی ملی ہے, لیکن ابھی تو سمجھ لیں کہ ٹرائل اینڈ ایرر والا کام چل رہا ہے. بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس پہ کام کرنا شروع کر چکے ہیں, کچھ لوگ سیکھ رہے ہیں, کچھ اچھا کر رہے ہیں, کچھ برا کر رہے ہیں, لیکن ایک اپریشیٹیبل سٹیپ یہ ہے کہ سارے کے سارے جو ہے وہ کرنے لگ گئے ہیں. لیکن اس کو افیکٹو بنانا پڑے گا. میں ایز اے آبزرور جب بچوں کو دیکھتا ہوں تو بہت ساری اس کے اندر لوپ ہولز ہیں. میں اگر اپنے ایک بھائی کی بات کروں تو جو ایک آن لائن لیکچر لے رہے تھے, میرے ساتھ وہ ٹریول کر رہے ہیں, موبائل جیب میں ڈالا ہوا ہے, آواز صرف اور صرف کیونکہ کیمرہ آپ نے میوٹ کیا ہوا ہے, وہ صرف اور صرف اس ڈر سے کیا ہوا ہے کہ ٹیچر کی ابھی آواز آئے گی اور پوچھے گا کہ علی آپ کہاں ہو, تو وہ جواب دے گا علی سر میں سن رہا ہوں. یہاں تو ہمارے یہاں کیا کر رہے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ عجیب عجیب انداز سے ہو رہا ہے کہ اس کو ہمیں ایک دفعہ بیٹھ کے جو ہے جس طریقے سے ایجوکیشن اداروں کو جو ہے وہ بیٹھ کے اس کے ایس او پیز بنانے پڑیں گے, کیونکہ کوئی بھی چیز جب آپ پلاننگ کے بغیر لانچ کرتے ہیں تو وہ کبھی بھی افیکٹو نہیں ہوتی. اچھا جو بھی کام ہوتا ہے وہ زندگی میں فرسٹ ٹائم ہی ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کی عادت ہوتی ہے. یہی سوال میں نے بہت سے لوگوں سے کہا تو انہوں نے کہا کہ قوم ابھی اس کے لیے تیار نہیں تھی, یہ تو فرسٹ ٹائم ہوا ہے یا ایسی سچویشن فرسٹ ٹائم بنی ہے. میں بھی یہ بات کسی حد تک درست بھی ہو, لیکن ہماری جو قوم ہے, پاکستانی قوم جو ہے, اس کو بات ذرا تھوڑی سی دیر سے سمجھ میں آتی ہے, چاہے اس کے فائدے کی بات ہو رہی ہو. فار ایگزامپل پیٹ پیٹ کے, چیخ چیخ کے حکومت تھک گئی, پولیس تھک گئی, فوج تھک گئی, کیا لگے ہوئے ابھی تک لگے ہوئے, گھر میں بیٹھے لوگ نہیں بیٹھے. آپ آج کسی کو کہیں کہ لاک ڈاؤن ختم ہو گیا, سارے ہی باہر آ جائیں گے. بس یہ پوری کی پوری قوم کا ایک المیہ ہے. یہ المیہ ہے کہ ہم جو ہے وہ اس طریقے سے جو ہے ہمیں ہمارے لیڈرز کو یہاں رول پلے کرنا ہوگا, انہیں جو ہے وہ میڈیا کو یہاں رول پلے کرنا ہوگا, انہیں عوام کے اندر جو ہے وہ شعور کو انکلکیٹ کرنا ہوگا بغیر کسی تعصب کے. ہمیں جو ہے یہ تعصب نہیں رکھنا کہ کوئی ہمارا دشمن ہے یا وہ ویسٹ ہے. جہاں سے بھی کوئی اچھی چیز ملتی ہے ہمیں اس کو اڈاپٹ کرنا چاہیے. ابھی بھی تو ہم اس ویکسین کے لیے انہی کی طرف دیکھ رہے ہیں نا, تو اس لیے ہمیں کوئی بھی اچھی چیز ہو. میں یہاں آپ ایک ایگزامپل, ہمارے نیبر ملک ہیں انڈیا, انہوں نے ایک ایپ بنائی ہے
یہاں میں آپ لازمی اس کا ذکر کروں گا بائجو، جس کی شاہ رخ خان بھی پبلسٹی کر رہا ہے. تو وہ بائجو اگر جب آپ ایپ دیکھتے ہیں اور اس سے اگر آپ ایک لیکچر اٹینڈ کرتے ہیں تو اس کے بعد تو آپ کو کوئی عام اسکول تو کبھی انسپائر کر ہی نہیں پائے گا. مطلب وہ اگر ہم سے زیادہ پرابلم کا شکار ہیں، ان کی ملک کے اندر جو ہے وہ غربت دیکھی جائے یا بہت ساری چیزیں، لیکن وہ لوگ جو ہے وہ ان کے بڑے جو ہے وہ اس چیز کے بارے میں سوچ رہے ہیں، وقت کے بدلتے ہوئے تقاضوں کو سوچ رہے ہیں. تو ہمیں بھی اس طریقے سے کیونکہ میں ایک ایجوکیشنسٹ ہوں، میں صرف اور صرف اس کا ذمہ دار جو ہے وہ لوگوں کو نہیں ٹھہرا سکتا، یہاں خود بھی ذمہ دار ہوں. ہم الحمدللہ اپنے ادارے کے اندر اس طرح کی کوشش کر رہے ہیں. ہم بینگ ایجوکیشنسٹ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایجوکیشن کا صحیح مقصد کیا تھا. ہم نے تو جب اس کو بڑے غور سے دوران بیٹھے اور ہم نے جب آبزرو کیا تو بڑا دیکھا کہ ہمارے یہ بچے جو یہ کتابیں پڑھتے ہیں 16 سال پڑھنے کے بعد، کتابیں رٹنے کے بعد جب وہ مارکیٹ کے اندر آتا ہے، پروفیشنل لائف میں آتا ہے، تو اس کے پاس تو پریکٹیکل لائف کا نالج ہی نہیں ہوتا. اس کے پاس تو زندگی ایسے اسے دنیا لگ رہی ہوتی ہے جیسے وہ بالکل ہی عجیب سی دنیا ہے، بالکل بلینک ہوتا ہے. اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ جو نارمل زندگی کے تقاضے کیا ہیں، اسے پتہ نہیں ہوتا کہ پیپل ٹو پیپل سکل کیا ہے، سوشل سکل کی کیا آج کل ویلیو ہے. تو ہم نے بڑی خوبصورت انداز سے ہم نے تھوڑا سا انوویشن کیا ہے. ہم نے ایک پروگرام کیا جسے لائف لرننگ پروگرام کہتے ہیں، لائف پریپریشن کا نام دیا. وہ تھوڑا سا ہماری تجربے سے سارے فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ کیوں نہ ہم بچے کو اسی 2 سالوں کے دوران، کیونکہ ہم زیادہ تر فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر ڈیل کرتے ہیں کالجز کے اندر، ان 2 سالوں کے اندر زندگی کے کچھ آنے والی فیوچر کی کچھ چیزیں دکھا دیں. مثال کے طور پر ہمارا جوڈیشری سسٹم کیسے کام کرتا ہے. اگر خدا نہ خواستہ کسی بچے پہ آج FIR ہو جائے تو اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ FIR کے بعد کیا پروسیجر ہے. ہم نے کیا کیا کہ ہم نے مختلف اسپیکٹس پہ ڈاکومنٹریز بنائی، 40 منٹ کی ڈاکومنٹریز بنائی. جب ہمارا بچہ وہ 40 منٹ کی ایک ڈاکومنٹری دیکھتا ہے تو اس ٹاپک کے بعد آپ بڑوں کے ساتھ بھی اگر ان بچوں کو بٹھا دیتے ہیں تو وہ اس قابل ہوتا ہے کہ وہ اس پہ بڑی اچھے طریقے سے نہ صرف بات کر سکتا ہے بلکہ اپنا انپٹ دے سکتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو زندگی کے آنے والے مسائل کے لیے تیار کرنا چاہیے. ہمیں بتانا چاہیے کہ صرف اور صرف اب آپ کا کتابوں کو یاد کرنا آپ کے لیے کام نہیں آئے گا. آنے والے وقت کے جو سکلز ہیں وہ کچھ اور ہیں، آنے والے وقت کے تقاضے کچھ اور ہیں. وہاں آنے والے وقت میں آپ رپورٹ سے مقابلہ کر سکتی ہیں، آپ نالج میں کمپیوٹر سے مقابلہ کر سکتی ہیں. یہ آپ کا یہ موبائل اور پوری دنیا کے لوگ ایک طرف جتنا نالج اس کے اندر ہے، تو ہم کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں علم میں، نالج میں. ہم جس چیز میں مقابلہ کر سکتے ہیں وہ ہم مقابلہ کر سکتے ہیں کریٹیوٹی میں، ہم مقابلہ کر سکتے ہیں پیپل سکل میں، جس کے پیچھے یہ چیز ہے. اور ویسٹ نے اس چیز کو اب جان لیا ہے. انہیں جو فیوچر سکلز کی اگر آپ بات کریں، اگر گوگل کے اوپر ہماری یوتھ جا کے سرچ کریں، جو آنے والی 21st سینچری سکلز کی اب جب بات کریں گے تو بہت ساری ایسی سکلز ہیں جو ہمارے اداروں کے اندر ناپید ہیں. ہم تو سمجھیں کہ بچوں کو اسی طریقے سے جو 18ویں صدی کے اندر جو انگریز ہمارا تعلیمی نظام، آپ کو پتا ہے کہ کیوں بنا کے گیا؟ کیونکہ اسے اس وقت کلرکس چاہیے تھے، اسے وہ لوگ چاہیے تھے ایک خاص پیٹرن کے چاہیے تھے. آج بھی ہمارا بچہ جب اپلیکیشن لکھتا ہے تو وہ آئی بیگ ٹو سے لکھتا ہے. وہ آج سے کنٹری کے لیے انہوں نے ہمیں بیگ کہا تھا، لیکن ہم آج بھی اپنے بچے کو آئی بیگ ٹو سے کہہ رہے ہیں. ہم اسے یہ نہیں بتا سکے کہ بیگ کا ورڈ چینج کیا آئی وانٹ کر لے. بالکل ریسپیکٹفلی اگر آپ کر سکتے ہیں نا، تو ہم تو بدلنے کو تیار ہی نہیں. اب اس لیے اسے تو ہمیں سب سے بڑا جو رول ہے میرے خیال میں، جو انقلاب کی بات کی جاتی ہے نا کہ انقلاب ہوگا، انقلاب صرف اور صرف ایک طبقے سے آ سکتا ہے. وہ انقلاب جب بھی لائیں گے وہ تعلیمی نظام سے آئے گا، وہ تعلیمی اداروں سے آئے گا، وہ ٹیچر سے آئے گا. اگر آپ اپنے بچوں کو ایسی یوتھ پرووائڈ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں جو آنے والے وقت کے تقاضوں کو، آپ کیسے اپنے ان بچوں کو، جو اپنے بچوں کی ٹریننگ جن کی ماں کی پیٹ سے شروع ہو چکی ہے، اور وہ بچہ جن کی لائف جو ہے وہ 17-16 سال بعد سٹارٹ ہو رہی ہے، اس کو کیسے کمپیئر کر سکتے ہیں؟ کمپیئر کر نہیں سکتے، جو اتنا آپ سے بھی تو بڑا اونچ نیچ کا فرق آ جائے گا. اچھا یہ بتائیے محمد عمران صاحب، جیسے کہ میں نے آپ سے کوشچن کیا کہ ان لاک ڈاؤن کے ڈیز میں بچے کیسے فائدہ لے سکتے ہیں، سیم ایز اٹ از کوشچن دوبارہ سے آپ کے آگے رکھتی ہوں. ایک تو مجھے اس کا آنسر دیجیے، اور دوسرا مجھے یہ بتائیے کہ جب ہم اپنے بچوں کو سنوارنے کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلا تقاضا جو بچے کی طرف سے اور پیرنٹس کی طرف سے ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ٹائم نہیں ہے، ٹائم ہوگا تو میں یہ کام کروں گا، بیزی ہوں، اکیڈمی جانا ہے، اسکول جانا ہے، یونیورسٹی جانا ہے. اور پیرنٹس بھی اس بات کو مانتے ہیں ہاں بھائی بچہ بیزی ہے. اب آج کل ٹائم ہی ٹائم ہے،
ٹائم کو بہترین انداز میں بچے یوٹیلائز کر سکتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ لاک ڈاؤن کے ڈیز ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ بچے جن کے اندر سکلز ہیں, ٹیلنٹ ہے, وہ اس کو مزید سنوار سکتے ہیں؟ اور یہ بڑا زبردست ٹائم ہے. میں یہ کہتی ہوں, وہ آپ نے بات کی کہ گوگل کا وہ دور ہے جس پہ اس ٹائم آپ کی ڈگری کاؤنٹ نہیں ہوتی ہے, اور آپ باہر چلے جائیں, اور اب بھی یقیناً ایسا ہی ہے کہ آپ صرف ڈگری کو ایک پیپر سمجھیے. آپ کی ڈگری بولتی ہے جب آپ بات کرتے ہیں. میں تو اس بات کی قائل ہوں کہ آپ جب بولیں گے تو مجھے پتہ لگ جائے گا کہ ڈائریکٹر صاحب بات کر رہے ہیں. اب آپ بولیں گے ہی نہیں اور ڈگریوں کا آپ کے پاس آگے ڈھیر لگاؤ, تو ان ڈگریوں کا کیا قیمہ بنانا ہے؟ بالکل ایسے. وقت ایک اتنی امپورٹنٹ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چیز دی ہے کہ اگر اس کو پراپرلی آپ یوٹیلائز کر لیں نا, یہاں دنیا کے جو کامیاب شخص ہے, جیف بیزوس یا بل گیٹس یا مارک زکربرگ, یا چلیں میں اپنے عمران خان کی بات کر لوں, یا ہمارے جو کامیاب لوگ ہیں, ان کے پاس بھی مزے کی بات دیکھی جائے تو وقت تو وہی ہے 24 گھنٹے. بالکل وقت چاہے لاک ڈاؤن کے یہ 4 مہینے بھی ہیں نا, اگر آپ اس کو پلان نہیں کریں گے, اگر آپ ٹائم کو مینج نہیں کریں گے, تو زندگی میں کبھی آپ کے پاس وقت نہیں ہے. یہ پوری کی پوری ایک اسکل ہے, یہ پوری کی پوری ایک لرننگ ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہم یہاں جو ہے, ہمیں اپنے بچوں کو یہ سکھانی نہیں آئی کہ ٹائم کو مینج کیسے کرنا ہے. اگر آپ ٹائم مینجمنٹ سیکھ لیں, یہ کہ آپ نے کس طریقے سے اپنی زندگی کو پلان کرنا ہے, آپ نے اپنے وقت کو کیسے ڈیوائڈ کرنا ہے, تو آپ دیکھیں گے کہ آپ وہ کام جو آپ سے مہینے میں نہیں ہو پا رہے ہوتے, وہ آپ جو ہے وہ دنوں میں کر لیتے ہیں. تو یہ پوری کی پوری ٹائم مینجمنٹ جو ہے, اس کے اوپر جو ہے وہ ہمیں نہ صرف اس کے سیکھنا ہے, سیکھنے کے لیے آج کے پاس ٹول ہے نا, آپ جانے جا کے گوگل بابا سے پوچھیں کہ واٹ از ٹائم مینجمنٹ, وہ آپ کو بتائے گا کہ ٹائم آپ کو کیسے مینج. وہ بچہ جو ٹائم مینج کر لیتا ہے وہ اہیڈ ہوتا ہے 2 سال اس سے جو ٹائم نہیں مینج. ادروائز آپ کے پاس اگر سارا دن بھی ہے نا, لاک ڈاؤن میں آپ گھر بھی بیٹھے ہیں, اگر آپ نے ٹائم کو سلاٹ کے اندر مختص نہیں کیا تو کبھی بھی آپ اس ٹائم سے فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے. میری تمام بچوں کو جو نصیحت ہے, جو مشورہ ہے, کہ انہیں ٹائم مینجمنٹ اسکل, میں اس کو اسکل کی بات کر رہا ہوں, اسکل کا نام دے رہا ہوں, کہ انہیں اسکل کو سیکھنا ہے. اور جیسے ہی وہ اپنی زندگی کے اندر ٹائم مینجمنٹ لے آئیں گے تو ان کی زندگی اور ان کی لائف خود جو ہے وہ مینج ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے عمران صاحب, جیسے کہ موجودہ صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے میرا آپ سے یہ کوشچن ہے کہ بچے اس ٹائم کو کیسے مینج کریں, بچے اس سے کیسے فائدہ اٹھائیں. یہاں تک تو ہم نے بات کی ہے. یہ بتائیے کہا جا رہا ہے کہ دنیا بدل گئی ہے, اور دنیا بدل رہی ہے, اور یہ وہی ٹائم ہے جس میں دنیا جو ہے وہ بدل رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے بعد, چونکہ ٹیچرز جو ہوتے ہیں نا وہ بچوں کو پڑھا تو رہی ہوتی ہیں, اور جو ڈائریکٹرز ہوتے ہیں نا وہ اگلے سال کی پلاننگ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں. ٹیچرز کو پتا ہوتا ہے یہ پلانر ہے, اتنا سلیبس کور کرانا ہے, اور جو ان کے اوپر ڈائریکٹر بیٹھے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اگلے سال یہ کام کرنا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نیکسٹ ایئر اگر یہی صورتحال رہتی ہے, اللہ کرے کہ ہماری اس کورونا سے جان چھوٹ جائے, ہم سب پر رحم کرے اللہ تعالیٰ, لیکن اگر یہی صورتحال رہتی ہے تو آنے والے سال اسٹوڈنٹس کے لیے کیسے مفید ہوں گے یا کیسے رہیں گے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آزمائش سے ہم پوری قوم کو, پوری دنیا کو جو ہے وہ جلد سے جلد کرے, کیونکہ اگر پھر تو دیکھنا پڑے گا کہ پوری سوسائٹی کس طریقے سے جاتی ہے. اب آپ نے دیکھا ہے کہ جب 30 پیشنٹ تھے اس وقت جو خوف کا عالم تھا, اور اب جب ہم 90,000 پہ پہنچ چکے ہیں اور اب گلیوں کے یا بازاروں کے رش دیکھیں تو آپ کو وہ خوف نہیں ملتا. تو اب لوگوں کو پتا چل چکا ہے کہ زندگی جو ہے وہ اسی کے ساتھ گزارنی ہے, تو زندگی کا حصہ بنتے جا رہے ہیں. لیکن یہاں تعلیمی اداروں کا یہ کام بنتا ہے کہ انہیں بیٹھ کے ہم جیسے لوگوں کو, ہم نیچرل سی بات ہے, ہم پلان کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے اپنے بچوں کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کریں, لیکن کبھی بھی وہ امپیکٹ نہیں ہوتا جو اگر آپ, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا نا, یہاں اگر آپ نے اسی طریقے سے اس کو لے کے چلنا ہے تو پھر آپ SOPs کے علاوہ کر ہی نہیں سکیں گے, پلاننگ کے علاوہ کر نہیں پائیں گے. یہاں ہمیں تمام تعلیمی اداروں کو بیٹھ کے اس آن لائن ایجوکیشن کے SOPs بنانے ہوں گے. یہ بڑا اچھا میسج دے رہے ہیں آپ. ہاں, انہیں SOPs بنانے ہوں گے, کیونکہ میں بلیو کرتا ہوں کہ پراپر پلاننگ پریونٹ پور پرفارمنس. تمام تعلیمی اداروں کے جو CEOs ہیں یا جو ڈائریکٹرز ہیں, جو پلاننگ میکنگ کے لوگ ہیں, وہ مل کر سب سے پہلے پلان کر کے اس آن لائن ایجوکیشن کو اسٹریم لائن کرنا ہوگا. انہیں کس طریقے سے افیکٹو بنانا ہے, کس طریقے سے بچوں کو انگیج کرنا ہے. ٹھیک ہے. ابھی جو چیز ہو رہی ہے وہ بہت سارے اداروں کے اندر مجھے دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے, اس طریقے سے میں ان کو اس طریقے سے ذمہ دار بھی نہیں ٹھہرا سکتا کہ اس کے لیے تیار نہیں تھے. لیکن اب یہ وقت ہے, ہم جیسے اداروں کو, ہم جیسے لوگوں کو مل کے جو ہے وہ اپنی یوتھ کے لیے خیال رکھنا ہے.
کہ آگے یہ جو بچے جو ہیں خدا را ان کا یہ جتنا وقت ضائع ہو چکا ہے آگے یہ وقت ضائع نہ ہو، بلکہ یہاں ہمیں تھوڑا سا آگے ہٹ کے سوچنا ہوگا. اب ہمیں تمام سی ایوز کو، ہمیں تمام ڈائریکٹرز کو ویسٹ کو بھی فالو کرنا ہوگا. ہمیں بغیر 22 ہوئے ہمیں دیکھنا ہے کہ وہ 21st سینچری سکلز کون سی ہیں. ہمیں صرف اور صرف بچوں کو پڑھانے پہ زور نہیں لگانا، انہیں رٹوانے پہ زور نہیں لگانا، ان کو کامیاب انسان بنانے پہ زور لگانا ہے، انہیں فیوچر کے لیے تیار کرنا ہے، انہیں 21st سینچری کے لیے تیار کرنا ہے. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے جی. بہت بہت شکریہ آپ کا محمد عمران خان صاحب. تھینک یو، بہت شکریہ. ناظرین، پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. سیم ٹائم سیم چینل پھر سے حاضر ہوں گے. اپنی میزبان تہمینہ شیخ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.